बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब किस्म का ट्रेंड शुरू हो चुका है, सियासत में भी और सहाफ़त में भी। चुनांचे एक दो दिन पहले मैं हामिद मीर साहब का एक पुराना वीडियो क्लिप देख रहा था और वो आप लोगों की खिदमत में भी किसी दिन मैं पेश करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की खामोशी और मरियम नवाज साहबा की खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा साबित हो सकती है। हामिद मीर साहब बड़े फ़ख्रिया अंदाज से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मरियम नवाज साहबा का खामोश होना और उनके ट्विटर अकाउंट्स से जो वो उनकी तोपों से जो गोले बरसते थे, उसका खामोश होना शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली, शहबाज शरीफ साहब की बयानियाँ और शहबाज शरीफ साहब के प्लानिंग की जो है वो फतेह है। और इमरान खान साहब बहुत सख्त परेशान है, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं और बहुत ज़्यादा फिक्स सिचुएशन में है कि शहबाज शरीफ ने खुद और मरियम नवाज को उन्होंने क्यों खामोश कर दिया है। चुनांचे इमरान खान साहब से इन दोनों की ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके अपने हिमायतियों के ज़रिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पे मुख्तलिफ अतराफ़ से हमलावर होते हैं और उनके ख़िलाफ़ मतलब है सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। ये हामिद मीर साहब का कहना था। और इसके अलावा नाज़रीन, ये मैं पूरा एक पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि हमारे जो 30-40 साल तजर्बे पे मुहित जो सहाफ़ी हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा नजम सेठी साहब ने अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, क्योंकि हम तो इस पे वीडियोस करते रहे और आप लोगों की खिदमत में अपना तबसरा और तज्जिया भी पेश करते रहे हैं। लेकिन नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, उनका भी तजर्बा मेरे ख्याल में 40 to 50 ईयर्स पे मुहित है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्रोग्राम किया है और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत से नाअहल नहीं है या कोई ऐसा फैसला उनके खिलाफ अदालत से नहीं आया, तो इसलिए इमरान खान साहब जब शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो इमरान खान साहब के जो है वो कान खड़े हो जाते हैं और इमरान खान साहब को ख़तरात महसूस होने लग जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें नजम सेठी साहब आगे ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू जो दिया उसमें कुछ हकायक बयान किए, तल्ख हकायक बयान किए कि आर्मी ने एक माह पहले, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक माह पहले मामलात तय किए थे और वहाँ पे काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुसलसल राब्ते में रहे हैं और वो बदस्तूर आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को उतार कर वो खुद वज़ीर आज़म बन जाएं। चूँकि इमरान खान किसी और को अपना मुकाबिल नहीं समझते, इसलिए वो शहबाज शरीफ की वापसी से खौफज़दा हैं और उन्होंने शहजाद अकबर को कहा कि आप उठें, इसकी ये मजाल कि वो वापस आके मुझे उतारने की वो प्लानिंग कर रहा है, वो मुझे कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रहा है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उठे और आप जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पे एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात की बौछार कर दें ताकि शहबाज शरीफ साहब किसी तरह इस मुल्क से फ़रार हो जाए, वापस हो जाए। इसने तो मुझे उतारने के लिए मतलब आखिरी हद तक ठान ली है, ये वो जो है ना नजम सेठी साहब कह रहे हैं। और इसके बाद नजम सेठी साहब ने जो है वो उसको भी जो है ना शहजाद अकबर को भी आड़े हाथ लिया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही नजम सेठी साहब ने ये कहा कि शहजाद अकबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इल्ज़ामात लगाए कि रमज़ान शुगर मिल्स में जो मतलब है अपने ऑफिस मुलाजमीन के नाम पे जो उन्होंने फ्रंट कंपनीज बनाई, अकाउंट्स वगैरह खोले, कि इसके अंदर इल्ज़ामात लगाने की क्या ज़रूरत थी भाई। नैब तो आपके मातहत है और नैब ने जिस वक्त भी गिरफ्तार करना हो, कोई गाय भैंस चोरी का मुकदमा आपके ऊपर दायर कर देगी कि शहबाज शरीफ साहब आपने चूंकि फलां सवालों के जवाब नहीं दिए इसलिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, उसके लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। तो इस कदर तवील इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई शहजाद अकबर को? वो इसलिए पेश आई कि जनाब जो है शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज़ करना है, अंडर प्रेशर लाना है ताकि वो किसी तरह वापस चले जाए। और इसके अलावा
وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان الٹے سیدھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا امیج خراب کر رہے ہیں، پارٹی کا امیج خراب کر رہے ہیں، اور بولے جا رہے ہیں، ان کے حمایتی بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، کوئی توبہ طائب ہونے کا یہ لوگ نام ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور پریس کانفرنس کر کے اور سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہے ہیں۔ خیر، پھر اس کے علاوہ آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ معاملات طے کر لیے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے اور میری کابینہ تک بھی فائنل ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب کی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی تڑ نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے نجم سیٹھی صاحب، کہ ان لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اپنے وزیروں سے کہہ دیا کہ جی شہباز شریف صاحب کا تو علاج کریں نا، یہ بہت زیادہ اپنے پھر اس کے بہت زیادہ نکل آئے ہیں اور بہت زیادہ یہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اتنے اٹیکس کروائیں 4-5-6 اطراف سے، تو اس لیے جو ہے نا تاکہ وہ بھاگم بھاگ دوبارہ لندن چلا جائے، اس کو پاکستان کی ہوائیں گرم محسوس ہوں اور پھر وہ جو ہے وہ لندن کی طرف پرواز کرنے لگ جائے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا اور یہ حامد میر صاحب نے کہا۔ لیکن دوسری طرف حقائق یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ مختلف ویڈیوز میں ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے واپس آ کے حاصل کیا کیا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو ایک شور و غوغا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کورونا سے بچانے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کے پاس جیسے عارف حمید بٹی یا جیسے صحافیوں نے اس قدر تاثر دیا تھا کہ جیسے شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کوئی 20 جو 1-1.5 سال سے لندن میں تھے، وہاں پہ کوئی کورونا پہ خصوصی کوئی ریسرچ کر رہے تھے، کسی لیبارٹری میں کوئی ڈگری لے رہے تھے، کوئی سائنٹیفک انداز سے وہ انوویشنز کر رہے تھے، تو یا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، بھائی کے علاج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، شاید اس طرح کا وہ تاثر دے رہے تھے عارف حمید بٹی صاحب کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک نیب کے نوٹس سے ہی ان کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ نہ وہ شہباز شریف صاحب اس قدر پولیٹیکلی ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آئے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، یہ ایک محض ایک بہانہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹجی نہیں دی، فلاں نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ بھائی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور آپ 5 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہاں لاہور سے بھی ہیں، تو آپ اپنے حلقے میں جا کے ایک مؤثر ایکٹیو فعال کردار ادا کر سکتے تھے، اور اپنے جو ریسورسز ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ایک ریاست سے کم ریسورسز کسی بھی صورت نہیں ہے، پارٹی فنڈ بھی ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کے ذاتی بھی اس قدر جائیدادیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ 23 فیکٹری ہے آپ کے نام پہ اور 1,000 روپے آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ اس سے بھی آپ کمپین چلا سکتے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں چلایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اسمبلی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی، نیب بھی اس وجہ سے پیش نہیں ہوئے کہ جناب جو ہے نا میرا امیونٹی سسٹم کمزور ہے، تو اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے وہ مختلف اطراف سے اپنی ہی پارٹی کے جو اندرونی ریشہ دوانیاں ہیں، جو سازشیں ہیں، ان کا بھی شکار ہوئے۔ چنانچہ آپ لوگ دیکھیں ناظرین کہ 2-3 ماہ پہلے مریم نواز صاحبہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شاید غور کیا ہو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے بعد بہت زیادہ متحرک اور فعال آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اسمبلی اجلاس میں وہ خود جاتے ہیں، خود وہ گرجتے اور برستے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھ لیں کہ 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ٹاک شوز ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، نیب میں بھی پیشیاں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی اور پریس کانفرنسز بھی وہ پوری طرح کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب شاہد خاقان عباسی کی موجودگی میں لگ رہا ہے کہ وہ عملاً ایک اپوزیشن لیڈر کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب عملاً جو ہے وہ عضو معطل بن کے رہ گئے ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب کے جو انتہائی قریبی سمجھے جانے والے بہت وفادار حمایتی جو صحافی ہیں، بہت سی جو مطلب ہے، میں ان کی عمر کا ظاہر ہے احترام کرتا ہوں، عمر کا احترام بہرحال جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، وہ ہے عارف نظامی صاحب۔ تو عارف نظامی صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان لوگوں کے ساتھ ظاہر اس کے تعلقات ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو موجودہ حالات دیکھ کے اور بالکل ان کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو شہباز شریف صاحب کی سیاست میں آئندہ چند ماہ میں ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ بندہ وہ بات کر رہا ہے عارف نظامی، جو ان کے گھر کا یوں سمجھ لے کہ اپنا ہی بندہ ہے، اور ان کے گھر سے ہی ان کو خبریں ملتی ہیں، فیڈ کیا جاتا ہے، اور سارے رائے وینڈ جاتی عمرہ سے ہی ان کو خبریں ملتی رہتی ہیں۔
تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے واپس آ کے جو ہے شہزادہ اکبر صاحب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی میں نے ذکر کرنا تھا کہ کیا کیا ان پہ الزامات ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے ملازمین کے نام پہ کمپنیز بنائی، فرنٹ کمپنیز بنائی، اکاؤنٹس بنائے، اور وہ پھر ان کے ڈرائیورز کے نام پہ یا مختلف ملازمین کے نام پہ پھر وہ وہاں 18,000 والا ایک ملازم ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں کتنے کتنے کروڑ روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر وہ نکال کے شہباز شریف صاحب کو دے دیتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا شاید یعنی یقین کیجیے گا کہ کوئی جو عملاً جو ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا، اور شہباز شریف صاحب نے جو واپس آنے کا فیصلہ ہے وہ یقیناً جو ہے، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی دوست نے ان کو فون کیا تھا، نون لیگ کے خاص رہنما نے فون کیا تھا کہ واپس آئیں، عمران خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے حالات نہیں سنبھل رہے، اسٹیبلشمنٹ لاک ڈاؤن چاہتی ہے، عمران خان صاحب لاک ڈاؤن نہیں چاہتے، لہٰذا آپ واپس آئیں، اور آپ ابھی لاشیں گریں گی یہاں پہ اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے رابطہ کرے گی کہ آپ آ جائیں، ملک کی حالات کو سنبھال دیں۔ تو وہ لاشیں اٹھانے آئے تھے اور اس زوم میں آئے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کر سکیں گے، اور جو ہے نا وہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکیں گے، اس لیے جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گئے کہ میرے یہاں پہ فزیکل پریزنس ہوگی تو مجھ سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی اور میں 2-3 دن بعد یہ نا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن ان کے آنے کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اور جو حالات انہوں نے بچشم خود دیکھے، ٹھیک ہے، جس میں خود انہوں نے مشاہدہ کیا، تو اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں، مجھے اپنے ہی لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، مجھے اپنے ہی لوگوں نے مطلب غلط مشورے دیے۔ تو میں ہمیشہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ایون فیلڈ کا اینٹینا ہے انہوں نے اس بار غلط سگنل پکڑے ہیں اور وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اور یہی موجودہ حکومت کا ٹیلنٹ ہے کہ 30-40 سالہ جو تجربہ کار سیاستدان ہے وہ بھی ان کو بھی انہوں نے ایک ایسی پلاننگ ڈیولپ کر کے ایسی صورتحال میں دھکیل دیا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب میں ملک میں رہوں یا باہر چلا جاؤں۔ تو بہت مشکل صورتحال سے وہ دوچار ہو گئے، کیونکہ اگر وہ باہر جاتے ہیں ان کورونا کے دنوں میں تو پھر ظاہر ہے پھر بھی سوالات اٹھیں گے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا اور آپ آئے کیوں تھے اور کیا کیے آپ نے آ کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ باہر ہی رہیں، آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خیر آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے ناظرین، اس موضوع پہ مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔